अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शायद, और आज हम बात करेंगे बजट 2025-2026 जो अभी नेक्स्ट मंथ 10 तारीख को हुकूमत टेबल कर रही है। जब ये बजट आता है तो पाकिस्तानी अवाम सहम जाते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि क्या क्या नई बातें होंगी, हुकूमत की पॉलिसी क्या होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और सनत को कैसे फ़रोग़ मिलेगा, जिसके तहत रिलीफ के इम्कानात, रोज़गार के इम्कानात और बेरोज़गारी के इम्कानात पर लोग कुछ सोचना शुरू करें। लेकिन जब ये बजट आता है तो हुकूमत के बुलंद बाग दावों के बावजूद चीज़ वहीं की वहीं रहती है। पिछला बजट भी आपके सामने है कि 800 बिलियन खसारे का बजट था। जो चीज़ें कही गई उतनी रिकवरी नहीं हो सकी, फिर वो सर्कुलर डेफिसिट में चला जाता है। इस वक्त पर इस बजट पर जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं वो ये हैं कि ये कमो बेश 1900 बिलियन यानी का बजट होगा। इसमें भी प्रपोजल होगी कि इतना कलेक्शन हो सकेगी नहीं हो सकेगी। बजट आमतौर पर मिज़ानिया को कहा जाता है कि एक प्रपोजल देती है हुकूमत कि ये इतनी हम कलेक्शन करेंगे, इतना बजट होगा, एजुकेशन हेल्थ के ऊपर इतने अखराजात होंगे और हमारे दफाई अखराजात इतने होंगे। बाद में कई दफ़ा ज़मीनी बजट लाने पड़ते हैं और पाकिस्तान में एक रवाज बन चुका है। जिस तरह आप देखते हैं हर 15 दिन बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। इस पर हमने बात करने और IMF ने फिर नई शराइत आयद कर दी हैं और जो रिलीफ के इम्कान आप कह सकते हैं, पेट्रोल है, बिजली है, गैस है, उन पर भी अभी तक हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। और फिर देखेंगे कि इंडस्ट्री और दूसरी सन्नत जिसको अब ज़राअत कहते हैं उसका जिस वक्त ऐसे बुरा हाल है, इस वक्त तो आप कह सकते हैं कि गंदम के काश्तकार आइंदा गंदम काश्त करने के लिए सोच रहे, फर्टिलाइज़र है बहुत महंगा है, डीज़ल और बिजली इतनी हाईएस्ट रेट पर है कि लोग ठेकेदार तो भाग गए हैं। जो लोग बेचारे इनका इसके अलावा कोई चारा कार ही नहीं है। इस वक्त आप देखें कि प्याज की कीमत आज मैं सुन रहा था कि इतनी कम है कि जो जिन्होंने भी काश्त किया वो उसको जब खेत से निकालते हैं तो लाख रुपए 2-2 लाख रुपए कमी उसमें खसारा हो रहा है। इसके साथ साथ देखेंगे कि अब हमने करना क्या कि इसके साथ साथ सियासी माहौल को भी उसी तरह आप गर्म कह सकते हैं कि अगर इत्मीनान होगा तो इन्वेस्टमेंट होगी और हुक्मरान ख़ास तौर पर जो इस वक्त मौजूद हैं ये पाकिस्तान में सरमाया कब लाएंगे, इस पर बात करेंगे। मंजूर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी साहबका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं। सुहेल शाही साहब भी प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं और डॉक्टर हसन महमूद साहब एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं और काफ़ी बड़े अहदेदार रहे हैं। इन पर बात करते हैं कि क्या क्या होने वाला है। आगाज़ करते हैं मंजूर मलिक साहब। बजट जिस तरह होता है कि आवाम तो कांप जाते हैं। मैंने एक ज़माना देखा है कि बजट ग़ुलाम इसहाक़ में पढ़ रहे होते थे तो लोग सुन रहे होते थे, पता चलता था। अब कारोबारी हजरात सारे नहीं, हुकूमतों में कारोबारी हजरात मौजूद हैं। इस बजट के बारे में आप आगाज़ कीजिए, फिर सुहेल साहब से बात करते हैं डॉक्टर साहब से। सर इकबाल शाह साहब, पहले जो बजट आता था उसमें मीज़ानिया तय करने के लिए आप सारे मुल्क की जो चीज़ें थी उसको, मुझे याद है अच्छी तरह कि जब बजट आता था तो उस दिन हम अपनी फैक्ट्री से क्लियरेंस नहीं कर सकते थे क्योंकि एक्साइज बढ़ सकती थी या कम हो सकती थी। आज वो दौर ख़त्म हो गया हुआ है। तो बजट में आप देखेंगे, अगर बिजली को आप देखें, गैस को आप देखें, कोई भी एक इवन टोल प्लाजास को देखें तो जब चाहते हैं जो भी उनकी प्लानिंग्स होती है उसके मुताबिक वो उसका रेट बढ़ा देते हैं। तो प्रिंसिपली अब बजट अगर देखें तो सही एक लेवल पे आ गया कि आपने देखना ये है कि पूरे साल में आपके पास इस वक्त इनकम का सोर्स क्या है, आप कितनी कलेक्शन कर सकेंगे और आप कौन कौन से प्रोजेक्ट इस पैसे में पूरा कर सकेंगे और आपका डेफिसिट क्या है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, क्योंकि हमारी हुकूमत बहुत सारे कारोबारों में इन्वॉल्व है, जब वो बहुत सारे कारोबारों में इन्वॉल्व है और कैपेसिटी और डूइंग बिजनेस है नहीं उनके पास, तो वो क्या करते हैं कि वो चीज़ों की प्राइस नीचे से बढ़ाते हैं, आगे लोगों की बाइंग पावर कम होती है। वो जब बाइंग पावर कम होती है तो वो फिर क्राइसिस मुल्क के ऊपर ओवरऑल आ जाता है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम दुनिया में बाइज़्ज़त होने के लिए क्या कर सकते हैं। स्टेप 1 में 2-3 स्टेप आपसे ये शेयर कर देता हूँ। देखिए, हमें 6 करोड़ जॉब चाहिए इसलिए कि हम 25 करोड़ की आबादी हैं, 5 आदमियों पे एक कमाने वाला है और उसके भी कमाई इस लेवल की होनी चाहिए कि वो अपने घर के अखराजात, अपना मेडिकल, अपने बच्चों की तालीम, रिक्रेशन को पूरा कर सके। अगर वो नहीं कर सकता तो आपके बजट का कोई फ़ायदा नहीं। नंबर 2 ये है कि गवर्नमेंट अपने आप को क्विट करे बिजनेस से, क्योंकि उसमें हमेशा गवर्नमेंट ने लॉस किए।
جتنے گورنمنٹ نے کانٹریکٹ کیے تھے آئی پی پی سے لے کے آپ جس میں بھی چلے جائیں گے، اور پھر جس پیٹرن پہ گورنمنٹ نے ہمیشہ نیشنلائزیشن کے پروجیکٹوں کو چلانے کی کوشش کی، جس میں چاہے اسٹیل مل ہو، چاہے پی آئی اے ہو، جتنی بھی فیکٹری چلائی ہیں وہ ساری لاس میں کی ہیں، تو گورنمنٹ وہی ڈاکومنٹیشن جب مجھ پہ مسلط کرتی ہے تو میں بھی فیلئر ہوتا ہوں. تو اس کو پھر وہ جب میں اس فیلئر سے نکلنے کے لیے کام کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکس نہیں دیتے. ٹیکس کا لیول ہونا چاہیے نا سر. ایک تو آپ ایڈوانس لے جاتے ہیں، پھر آپ مجھے اس کو ایڈجسٹ نہیں کرنے دیتے، پھر اس کا مجھے ریفنڈ نہیں دیتے، اور اس لیے آپ کا میزانیہ، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں سر، جو میزانیہ ہے وہ ایکچولی ہمارا ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اپنے میزانیہ کو ٹھیک کرنا ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سر، پہلے تو یہ عام ناظرین کے لیے میں چھوٹا سا یہ بتا دوں کہ بجٹ ہوتا کیا ہے. بجٹ ایک ایسا تخمینہ ہوتا ہے کہ جس میں آنے والے مالی سال کے لیے جو اخراجات ہونے ہیں اور جو مطالبات زر عوامی شنوائی کے نتیجے میں عوامی نمائندگان اپنے اداروں کو اور اسمبلیز میں اپنی صوبائی اور وفاقی اسمبلیوں میں پیش کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا جو ایک اخراجات کے لیے رقم جو ہے مختص کی جاتی ہیں، اسے کہتے ہیں جی کہ یہ خرچ کرنے کے لیے بجٹ ہمارے پاس اس ملک میں اتنا موجود ہے. انفارچونیٹلی کہ جو چیز ہمارے قانون میں پرسکرائب ہے کہ بجٹ اس طرح سے اس کی مطالبات زر آنے چاہیے عوامی شنوائی کے بعد، میں نے تو کبھی بھی کہیں بھی عوامی شنوائی ہوتے ابھی تو اس بجٹ کے لیے کہیں نہیں دیکھی نہ سنی ہے. اس کے بعد اگر وہ بجٹ کسی اور نے بنا دیا ہے اور اس پہ جب بن کے اگر وہ چلا بھی گیا، اس کی کاپیز بن بھی گئی ہیں، کیونکہ کہہ رہے تھے کہ 2 جون کو پیش ہونا ہے اور 10 جون کو پیش کریں گے، کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے نا جس کے ساتھ ہماری جو ڈیل ہو رہی ہے بجٹ کے حوالے سے وہ کمپلیٹ نہیں ہے. تو اگر یہ کمپلیٹ نہیں ہے اور اگر یہ کہیں کاپیز ہے تو کیا جو معزز ممبران اسمبلی ہیں، قومی اسمبلی، پھر اس کے بعد بتدریج صوبائی اسمبلی، کیا ان کو موقع ملا ہے کہ کچھ گھنٹے وہ اسمبلی میں بیٹھ کے وہ اس کا مطالعہ کر سکیں، وہ دیکھ سکیں کہ کیا یہ مطالبات زر وہی ہیں جو کہ عوامی نمائندگان کے ذریعے بجٹ تک پہنچے ہیں؟ نہ ان کو اس کا. اور دوسرا، کیا یہ اسمبلی میں یا کسی اگر 10 جون کو ہی بجٹ پاس ہونا ہے تو کہیں پر یہ شیڈول ہے کہ کتنے گھنٹے اس پر بحث کا موقع ملے گا؟ کہ کیا صرف وہ بجٹ کی کاپی ہوگی اور اس کے بعد ہاتھ کھڑے کر کے وہ کہیں گے جی بجٹ پاس ہو گیا؟ کیا حکومت اس میں مشکلات کا شکار ہے، دباؤ کے؟ نہیں، وہ تو خیر ٹیبل ہونے کے بعد باقاعدہ 7 دن اس کی ڈیبیٹ تو ہوتی ہے، یہ بات نہیں ہے، یہ تو طریقہ کار ہے. وہ تو بعد میں بے شک پاس ہوتا ہے. اور ایم این اے تو پڑھتے نہیں ہے، نہ سینٹ کا کوئی ممبر پڑھتا ہے، یہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے. ان کو آتا بھی نہیں، اتنی موٹی کتابیں ہوتی ہیں، کون پڑھتا ہے؟ تو بس اب جہاں جس چیز کو آپ کے نمائندگے پڑھیں گے بھی نہیں، جس چیز کے بارے میں کہیں غور و خوض اور بحث بھی نہیں ہوگی، اور جس چیز کا انہوں نے خود سے اس مطالبات کو پیش بھی نہیں کیا ہوگا، تو پھر وہ کیسا بجٹ ہوگا؟ رہ گئی بات آئی ایم ایف کی. دیکھیں جی، آئی ایم ایف کے 2 مطالبات تو بالکل جائز اور صائب ہیں انٹرنیشنلی اگر دیکھیں اکانومی کے لحاظ سے. ایک تو وہ کہتے ہیں جی سبسڈی نہ دیں آپ. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی جو اکانومی ہے یہ اوور ریٹڈ تھی پچھلے 10-12 سال، تو آپ اس کو جو ہے نا اس کو سلو پیس پہ لے کے آئیں. اور انہوں نے جو شرح سود ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ خطہ میں اس وقت ہماری ابھی بھی زیادہ ہے، لیکن کچھ 1-1.5-2 سال جو گزارے ہیں وہ تو بہت ٹاپ پر رہی ہے. جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ تھا وہ تو ابھی بھی سنگل ڈیجٹ پر نہیں آ سکا ہوا ہے. تو بہت سارے مسائل ہیں جو اس سے بجٹ سے وابستہ ہوتے ہیں. اور آپ نے اپنے انٹرو میں بھی فرمایا کہ جی یہ بجٹ جو ہے عوامی توقعات لگ جاتی ہے اس سے، لیکن بڑی میں یہ حیرت سے دیکھ رہا ہوں کہ کسی شخص کو یہ امید نہیں کہ بجٹ آئے گا تو کوئی پیٹرول سستا ہو جائے گا، بجلی سستی ہو جائے گی. آپ نے ڈاکٹر حسن کی بات سنی، وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف اس بات پر، تو وہ کہتے ہیں کہ میں یعنی خوش ہوں کہ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ریلیف یا سبسڈی کی بات کی ہے. سبسڈی حکومت تو ویسے ہی نہیں دے رہی جب پٹرول سستا ہوا ہے. اور ہم نے پتہ ہے کہ پٹرول کی جو ریٹ ہیں وہ اس وقت اگر عام آدمی کو ڈائریکٹلی مل جائیں، حکومت اس میں کاروبار نہ کرے، تو 150 یا 125 روپے پر لیٹر ان کو ملے گا. اب حکومت جو ہے وہ تمام ڈیولپمنٹ اور اپنے للے تللے بیرون دورے اور تنخواہیں بڑھانے کے علاوہ جو بھی اپنی مرضی کی ڈیولپمنٹ ہے اس میں لگا دیتی ہے. تو عوام کو ریلیف کے لیے اس میں کچھ چیز ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں بجٹ کو اس تناظر میں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ جو مدد ملتی ہے رول اوور کرنے سے، چائنا سے، یو اے ای سے ریمیٹنس آتی ہے، یہ جتنا مرضی آپ کر لیں، ٹیکس بھی جتنا مرضی 9 بلین روپیز بھی اکٹھا کر لیں، ٹریلین روپیز بھی اکٹھا کر لیں، تو یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی گروتھ نہیں ہو. گروتھ اور پروگرس میں فرق ہوتا ہے. تو
प्रोग्रेस होती है शॉर्ट टर्म, ग्रोथ होती है लॉन्ग टर्म। तो जब तक आपकी ग्रोथ मुसलसल 5-10 साल 5-6-7% ऑफ द जीडीपी नहीं होता तो आप ये छोड़ दें। अब बात आ जाती है जिस बजट की आप हम सब इस वक्त बात कर रहे हैं। ये सालाना बजट एक तखमीना होता है कि इतना कमाएंगे इतना खर्चेंगे, और हमेशा डिफिसिट बजट होता है, हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं। देखिए इस सारी चीज को कंट्रोल करने के लिए दो बहुत अहम बातें हैं। ये बातें करप्शन से भी ज्यादा बड़ी हैं। वो ये हैं कि पब्लिक पॉलिसी स्टेक होल्डरों के साथ मिलकर बनाई जाए, और दूसरा हुकूमत अपने खर्चे कम करे। उसमें ऑब्वियसली जैसे मलिक साहब ने भी बात की कि जी वो नहीं, ये बताइए कि क्या कोई कौमी या कोई एक शहरी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो ज़्यादा बड़ा स्टेक होल्डर है। हुकूमत अगर मसलन डीजल पेट्रोल की कीमतें लोगों को सिर्फ बाहर से ला के लोगों को आगे देने में दरमियान में एक मुनाफे का किरदार अदा कर रही है, जैसे मिडल मैन होते हैं, इस पर यानी कोई कानूनी कोई कदगर नहीं लग सकती कि भाई ये तो आप क्या कर रहे हैं कि एक चीज़ आप डायरेक्ट दे ही नहीं रहे, और आप ये आपकी दलील है कि हम 100 रुपये लेवी लेंगे 60 से 100 से भी आपने बढ़ाने की। इस वक्त तकरीबन 70 रुपये लेवी है, 100 नहीं है। मगर आपकी बात वजह है, मगर इसमें मेरे ख्याल में कोई ऐसा कानूनी कदम तो कोई नहीं है तो वो कानून के तहत आप ये नहीं कर सकते। हाँ, ये और बात है कि कोई अदालत में चला जाए और ये इसको चैलेंज करे, वो अभी तक तो हुआ नहीं है। मगर मैं पहले आपसे यही बात कर रहा हूँ, ये आप 70 रुपए निकाल भी दें तो जो कौम वो तरक्की नहीं करेगी। कई दफा पेट्रोल कम हुआ, कई दफा पेट्रोल चढ़ा, कई दफा डॉलर नीचे आया, डॉलर ऊपर गया, मगर आपकी कौम ने तरक्की नहीं की। असल बात यह है कि आपकी प्रोडक्शन क्या है। इफ यू आर प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी थिंग्स और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए अब एक्सपोर्ट करना बड़ा आसान है, मगर दुनिया इस वक्त पूरे टर्मोइल और क्राइसिस और chaos में है। इस वक्त पीस वो होता है जो दो जंगों के दरमियान वक्फा आ जाए, उसको अमन का दौर कह देते हैं। इस वक्त हर जगह जंग छिड़ी हुई है। कहीं जगह पे आप देख रहे हैं इक़्तिसादी जंग है, ट्रंप ने जो टैरिफ अनाउंस कर दिए, सारी दुनिया इस वक्त इकोनॉमिकली सोशली हिली हुई है कि भाई आगे क्या होगा। इस सारे को देखते हुए पाकिस्तान को देखना चाहिए कि हम अपनी नई मंडियां तलाश करें और नए प्रोडक्ट। दशहरा साहब हमारे साथ रहिए, दशहरा साहब ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, हमारे साथ रहिए। आपका ये पॉइंट है वो है कि हम नई मंडियां तलाश करें, हमें प्रोड्यूस करें, हम ये मैन्युफैक्चरिंग करें, कैसे करें। बिजली के रेट इतने ज़्यादा है, डीजल पेट्रोल के इतने ज़्यादा है, अदारों की बदमाशी एक तरफ है और कंपटीटर हम है नहीं। अभी आप अमेज़ोन में जाएँ या दराज जो छोटे छोटे अदारे हैं वो तो ऐसे ऐसे बूट तैयार कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें सस्ती दे रहे हैं, आप कहाँ और वो कहाँ। वजह यह कि हुकूमत जब तक इंडस्ट्री को फ़रोग नहीं देगी, प्राइवेट सेक्टर में ना नौकरियाँ निकलेंगी, ना लोग खुशहाल होंगे, ना बेरोजगारी ख़त्म होगी, ना क्राइम ख़त्म होंगे। नाज़रीन आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ओके जी, वेलकम बैक नाज़रीन। अब प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाह। मलिक साहब, सूरत हाल है कि लाशारी साहब ने जो चीज़ें, प्राइवेट सेक्टर है कहाँ, क्योंकि आपने 6 करोड़ नौकरियाँ कैसे देंगे। दुनिया कंपटीशन में इतनी जदीद इंडस्ट्री यूज़ कर रही है कि आप तो कहीं नज़र आते ही नहीं, ना आ सकते हैं। फिर अगर ये तखमीना भी लगाते हैं तो आपने बेनली इनकम सपोर्ट पर 700 तक तो आप जा रहे हैं, 700 बिलियन तक, 668 था पहले, उसके बाद 412 था। तलीम पर आपका कख भी नहीं है। तो ये इस तरह के लंगर खाने खोल के लोगों को मुस्तकिल फ़कीर बना के, तो क्या हमें कोई और तरीका नहीं है आता कि इस खुद नमाई से हम निकलें। इंडस्ट्री तो बड़ा देर लगेगी, बेशक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो भी जाए, पाकिस्तान के अदारे उनकी जान छोड़ भी दें और फिर कम बिजली के रेट कम हो, तो फिर कभी जाके रिवाइवल हो सकती है। इकबाल शाह साहब देखें, अभी लशारी साहब जैसे फरमा रहे थे कि प्रोग्रेस और प्रोडक्शन यानी तरक्की जो है और उसकी प्रोग्रेस में एक बड़ा मेजर स्टेप फ़र्क है। मसला ये है पाकिस्तान में कि हमारे पास, क्योंकि हम पावर्टी प्लेयर रहे हैं, तो हमें गुर्बत अच्छी लगती है। मैं जब घर से निकलता हूँ, मुझे 10 मांगने वाले मिलते हैं तो मुझे लगता है यार अल्लाह के मेरे ऊपर बड़ा करम है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा, मेरे पास जो करम है उस तक भी जाए ताकि वो भी अमीर आदमी बने। अब मसला ये है कि आपने जो कहा कि हमें नई मंडियाँ तलाश करनी है, मैंने आपके एक प्रोग्राम में मिसाल दी थी बेलारूस की। उसने कहा जी कि हमारी 163 मुल्कों के साथ एक्सपोर्ट है 39 बिलियन डॉलर की, और 185 मुल्कों से हम इंपोर्ट करते हैं 41 बिलियन डॉलर की। 2 बिलियन डॉलर का उनका फ़र्क है टोटल ट्रेड में।
تجارتی خسارہ اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارا اس کے مقابلے میں 30 بلین 26 بلین جو ہے وہ فورن ریمیڈنس آتی ہے, اس کے باوجود ہمیں 7-8-10 بلین ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کھانچے اور وہ جو لوگوں کو oblige کرنا شروع کیے ہوئے اس سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. اگر انڈسٹری میں چلا رہا ہوں تو مجھے کمپٹیٹیو انڈسٹری چلانی ہے, تو مجھے کیوں گورنمنٹ بجلی دینا چاہتی ہے, کیوں گیس دینا چاہتی ہے, کیوں پیٹرول دینا چاہتی ہے؟ گورنمنٹ اپنا ریونیو لے. مسئلہ کیا ہے, گورنمنٹ دوسروں کا ریونیو بھی مجھے کہتی ہے تم دو, اور پھر اس کے اوپر نوٹسز دیتی ہے. پھر وہ نوٹسز کی کمپلائنس کے ایشو میں آپ دیکھیں کہ ابھی شہباز شریف صاحب سے کل ملاقات ہوئی, وہ کہتے ہیں میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ جسٹس سسٹم کو آپ ہرٹ کریں اور لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیں, لیکن پرنسپلی کیا ہوا ہے کہ ان کی ایک تقریر کو لے کے ایف بی آر نے لوگوں کو نوٹسز دیے, ان کے بچوں کو اٹھا کے لے گئے, ان کو تنگ کیا. اس سے کیا آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا دوسری بات, ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ہم بات کرتے ہیں. 30 سال میں ہم نے جو سفر کیا, نئی انڈسٹری کے لیے یہ مشکلات ہے, نئے آدمی تو اس طرف نہیں ایک آئے آپ گا. سے کہہ رہا ہوں نا سر, آپ دیکھیں کہ میں اپنی انڈسٹری کسی کو کرائے پہ دیتا ہوں, اس کی لائبلٹی میرے اوپر ہونی چاہیے, اس کے اوپر ہونی چاہیے, جبکہ وہ آئیڈینٹیفائڈ ہے. آپ اس کو سرٹیفائی کرتے ہیں کہ جی اس سے میرا یہ کانٹریکٹ ہو گیا. تو پاکستان میں جو ایس سی پیز کے لا ہیں, جو کمپنی ایکٹ ہے, کیا وہ ایک آفیسر کی ڈسکریشن سے ختم ہو جاتے ہیں؟ جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ کورٹ میں جانا چاہیے. سر کورٹ میں جا کے آپ دیکھیں کہ ابھی گورنمنٹ نے جو ڈفرینس آیا تھا مارکیٹ میں آئل پرائسنگ کا, وہ انہوں نے کہا جی ہم نے روک لی ہے تاکہ ہم جو ڈیلرز ہیں, جو سپلائرز ہیں, ان کو اکاموڈیٹ کر سکیں. یہ گورنمنٹ پبلک کو تو اکاموڈیٹ کرتی نہیں, اور ان ڈیلرز کو, ان لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا چاہتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے ان کو نہ کریں, ہم کہتے ہیں انہیں اوپن کمپٹیشن میں آنے دیں. ہو سکتا ہے دنیا کے ایک ملک سے مجھے مہنگا تیل ملتا ہو, دوسرے ملک سے میں سستا لا سکتا ہوں, تو مجھے مارکیٹ میں ایکسیس جانے دیں, بجائے کہ گورنمنٹ کے چند بیوروکریٹ. ہر ادارے میں کمپٹیشن ہونا چاہیے. مثلا بجلی ہے تو ایک ہی محکمہ کیوں ہو؟ سر دیکھ لیں, اس کی کوالٹی دیکھ لیں. گیس ہے تو کئی گھنٹے سے آپ کی لائٹ نہیں ہے اور آپ جنریٹر پہ چلا رہے ہیں, شور بھی ہے, پولوشن بھی ہے, اور آپ آئل بھی یوز کر رہے ہیں. مجھے بتائیں آج بجلی کا شارٹ فال ہے یا بجلی اویلیبل ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری انکمپیٹنسی, اور افسروں کو اپنے خاندان کے طور پہ ہم نے پوسٹ کیا ہوا ہے جن کی سکسیس وہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کوئی اس طرح آخر میں مذاکرہ کرتا کرتا پھر راضی بھی ہو جاتا ہے, تو ہم مستقل گاہک ہیں اس کے. یعنی ہم جب ان کو کہتے ہیں کہ ہم, حسن اقبال صاحب نے کہا کہ ہم جو دفاعی بجٹ تو ہم بڑھائیں گے, وہ تو اعلان آج ہو گیا, ہم تو ڈسکس نہیں کرتے, لیکن انہوں نے خود ہی ڈسکشن کا راستہ کھول دیا. عوام کو ریلیف دے کر پیسے کہاں سے لائیں گے؟ نہیں دیکھیں سر, جو آئی ایم ایف اس وقت ہمارا جو پروگرام ہے وہ ایکسٹینڈڈ فنڈز جو ہے نا وہ فیسلٹی ہے یہ, اور یہ وہ ان ملکوں کے لیے ہوتی ہے کہ جو اپنا قرض جو ہے نا اس کو واپس کرنے کے لیے ان کو رقوم چاہیے ہوتی ہے, اور اس کے لیے وہ جو ہے نا وہ پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے 2 یا 3 سال کے لیے. یہ اس کا ایک حصہ ہے جو موجودہ پروگرام چل رہا ہے. لیکن آئی ایم ایف کا یہ ایک اشارتاً کہنا کہ اخراجات کم کریں, اخراجات کم کرنے سے مراد ان کی یہ نہیں ہے کہ پبلک اپنے اخراجات کہیں سے کم کرے. ان کے اخراجات کم کرنے سے مراد ہے کہ جو سرکاری عمائدین ہیں, خواہ وہ افسر شاہی ہے یا وہ کوئی عوامی نمائندگان ہیں, وہ اپنے جو اخراجات ہیں جو ریاست کے معاملات کے لیے اس میں کمی لے کر آئیں, تاکہ جو خسارہ ہے بجٹ کا وہ کم سے کم ہو سکے. یہ بات تو صحیح ہے, لیکن میں یہاں نا سہیل شاہی صاحب کا بھی اور ملک صاحب کا بھی ایک پوائنٹ جو ہے نا اس پہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ انہوں نے گروتھ کی بات کی ہے. دیکھیں آپ گروتھ کے لیے آپ کو کم از کم یہ ضرور کرنا ہوتا ہے کہ آپ گروتھ والے پاتھ پر چلیں, اس سمت میں چلیں جدھر گروتھ ہوگی. تو میں تو یہ بڑا حیران ہوں کہ جب ہم گروتھ والی سمت میں ہیں ہی نہیں, ہماری کارکردگی کا لیول, ہماری بیوروکریسی کا, خواہ وہ ایف بی آر ہے یا کوئی اور ادارے ہیں, ان کا جو کارکردگی کا معیار ہے ٹریڈ انڈسٹری کے بارے میں, وہ یہ دونوں حضرات بیٹھے ہیں, یہ دونوں مجھے ضرور اس کا جواب دیں. وہ ہے جی کتنے جرمانے کیے, کتنے لوگوں کو پکڑا, کتنی فیکٹریاں سیل کی, کتنے ادارے سیل کر دیے, کتنے جو ہے نا لوگوں کا کاروبار بند کیا, کتنے ڈیفالٹر کو گرفتار کر لیا, کتنے لوگوں کو ڈیفالٹر بنا دیا, کتنے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ مقدمے قائم کر دیے. اب مجھے بتائیں کہ اس میں کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ جی آپ نے کتنی دکانیں نہیں کھلوائیں, آپ نے کتنے نئی فیکٹریاں بنوائیں جی ڈی سی صاحب یا کمشنر انکم ٹیکس صاحب, آپ نے اب یا کوئی جناب سیکٹری انڈسٹری صاحب آپ بتائیں گے کتنی فیکٹریاں آپ نے اپنے اس ٹینیور میں, آپ نے ای سی آر, ہم نے اے سی آر لے لیا جی, ویری گڈ یا سیٹسفیکٹری. تو کیا آپ نے کوئی ایک انڈسٹری آپ کے رول پر ہے کہ آپ نے اس میں اپنے ٹینیور میں لگوائی ہو؟ آپ کا ٹینیور میں صرف یہ ہے کہ میں نے بند اتنی کی, اور وہ کارکردگی کا باقاعدہ ایک بڑے فخر سے چارٹ بنا کر دے رہے ہو, پیش کر رہے ہوتے ہیں.
جو اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں کہ جی ہم نے یہ کر دیا, ہم نے اتنے یہ 150 دکان آج بند کر دی, ہم نے اتنے تاجروں پہ جرمانہ کیا. ایک شخص جو ہے وہ اگر دکاندار ہے تو اگر جب جرمانہ ہو کے اس کو باقاعدہ عدالت سے کسی وجہ سے ہو گیا, وہ تو سزا یافتہ ہو گیا. تو آپ نے تو صنعت کاروں اور تاجروں کو جو ہے نا وہ سزا یافتہ بنانے کی کارکردگی رکھی ہوئی ہے, جس کا گروتھ سے کوئی تعلق نہیں. دوسری بات, آپ کہتے ہیں جی ایکسپورٹ بنائیں, زر مبادلہ چاہیے, لیکن زر مبادلہ کس چیز کا ہوتا ہے کہ کوئی آپ چیز بناتے ہیں اس کو باہر کے ملک ویلیو ایڈیشن کے طور پہ بھیج دیتے ہیں. ہم تو بنا ہی کچھ نہیں رہے, ہم بنائیں گے تو پھر یہ ہے کہ لشاری صاحب اصل اقبال صاحب نے کہا کہ اس وقت 36 بلین جو ہے وہ اس وقت ہماری ایکسپورٹ ہے ڈالر, ہم $100 بلین پر لے کے جائیں گے. تو جو ڈاکٹر احسن بتا رہے ہیں کہ اس میں تو یہ ہے ہی نہیں کہ کوئی نئی انڈسٹری لگے گی, نئی انڈسٹری لگے گی تو ایکسپورٹ ہوگی تو تبھی آپ 100 پر پہنچا سکیں گے. تو پالیسی کیا ہے؟ دیکھیے بات میں ڈاکٹر صاحب کی نا ایک اور پرائے میں کرتا ہوں, جو انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ محکمے جو سپورٹ نہیں کرتے کہ نئی انڈسٹری لگے. میں نے اس کو بڑی عرصے سے یہ میں پروپوگیٹ کر رہا ہوں کہ حکومتیں, انسٹیٹیوشنز, ادارے اور پرائیویٹ سیکٹر یہ ایک ہونے چاہیے. حکومت اور بزنس کمیونٹی ایک پیج پہ ہونی چاہیے to export and as well as to have indigenous production. جب یہ ادارے مخالفت کریں گے یا اپوزٹ ورک کریں گے کہ پکڑ لو, چھین لو, بند کر دو, جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا, تو پھر یہ ایک پیج پہ نہیں ہے. آپ دیکھیے اس وقت یہ اب جو موجودہ حالات ہیں, جبکہ ہم نے یہ جنگ میں اپنی مسلط طاری کر دی ہندوستان پہ, یہ ایک بہت اچھا وقت آیا ہوا ہے اس قوم پہ بڑی عرصے کے بعد کہ وہ یکجہتی شو کر رہی ہے اور وہ ایک اچھے موڈ میں ہے, ایک ایلیویٹڈ موڈ میں ہے. اس کو کنورٹ کریں انٹو گڈ اکانومک پالیسیز جو بجٹ آ رہا ہے, اور اس میں ہم نہیں کہتے سبسڈیز دیں, ہم کہتے ہیں انسینٹیوز دیں, فیلسٹیشن کریں, ریپ ٹیپزم ختم کریں, رشوت ختم کریں. تو آپ دیکھیں 3-4 چیزوں سے ہی آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج کریں. لیکن لشاری صاحب کسی بھی ملک میں لشاری صاحب کسی بھی ملک میں انویسٹمنٹ آنے کے لیے جو 4-5 چیزیں وہ تو ہر بندے کو پتہ ہے. نمبر 1, وہاں کی عدالتیں انصاف کر رہی ہیں, حکومت فرینڈلی طریقے سے لوگوں کو اس کا انڈسٹری لگانے کے لیے پروموٹ کر رہی ہے. دوسرا یہ ہے کوئی کسی ملک میں پولیٹیکل وہ اسٹیبلٹی ہے, یعنی ملک میں نظام جو چل رہا ہے اس میں کوئی خاص درجہ بندی نہیں ہے, ایک بلیسڈ ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ اہم طاقتور لوگ اگر ملک میں انڈسٹری لگا ہی نہیں رہے, وہ باہر لگاتے ہیں, تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیے وہ 2-4% جو الیٹ ہوتی ہے وہ پاکستان میں تو شاید 1% ہی ہوگی, وہ اگر باہر بھی جا کے لگائیں تو مجھے اعتراض نہیں ہے کہ ہمیں بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہونا چاہیے, ہمیں بھی باہر جا کے انویسٹ کر کے پاکستان میں پیسے لے کے آنے چاہیے. مگر جو میں بہت ضروری ایلیمنٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہماری ایجوکیشن. دیکھیے اگر ہمارے بچے ٹیکنیکلی اسکلڈ ہو کے نہیں باہر نکلیں گے, اب تعلیم MBA MPA میٹرک شیٹرک سب ختم. اب آپ کی IT کا دور ہے, آپ کا ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے, اور آپ کا اسکل ڈیولپمنٹ ہے. آپ کے پاس الیکٹرو میگنیٹک بندے ہونے چاہیے, آپ کے پاس EV جو نئی جنریشن آ رہی ہے الیکٹرک وہیکل, اس کی بیٹری کے مینوفیکچرر ہونے چاہیے. تو آپ کی تعلیم آج بنائیں گے, ایسے اسٹوڈنٹس لے کے آئیں گے, باہر بھیجے یونیورسٹیوں میں, حکومت ان کو سبسڈی وہاں دے کہ وہاں پہ ان کو اسکالرشپ دے, وہ چائنا سے, امریکہ سے, جہاں جہاں آپ کو پتا ہے کہ ایسی تعلیم حاصل ہو سکتی ہے, تعلیم کریں اور یہاں آ کے اس قوم کو بنائیں, تبھی یہ چلے گا. کیونکہ آپ کے پاس یہ تو کہا ہے 6 لاکھ بندے چاہیے, اور 6 لاکھ کمپیوٹر بندے چاہیے, 6 کروڑ بندے 6 لاکھ ہمیں کوئی مزدور نہیں چاہیے. ہاں صحیح ہے, ایسے ہی ہے. شاہی صاحب بہت ضروری ہے دھیان دینا. شاہی صاحب کہہ رہے ہیں بجٹ میں تعلیم کا بجٹ جو ہے ٹیکنیکل بجٹ وہ بڑھائیں. اتنی خوبصورت خواہش ہے, لیکن میں ان کو بتاتا ہوں کہ 1985 سے میں گورنمنٹ سیٹ اپ کے پاس ہوں. جتنے اسکالرشپ آتے ہیں وہ کسی بندے کو نہیں ملتے. اس وقت بھی کئی بچوں ہمارے کو, اس میں میرا لڑکا خود بیٹا بھی شامل ہے, اس کو وہاں PhD کے لیے کنسیڈر کر لیا گیا ہے, لیکن سپانسر نہیں ہے. حکومت جو ہے جس طرح ان کی اچھی خواہش ہے لشاری صاحب کی کہ وہ پروموٹ کرے, جو سکلڈ کرے, فلانا کرے,
تو جب حکومت کا یہ ہے ہی نہیں، کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی کو باہر کی یونیورسٹیاں لے رہی ہیں لیکن پڑھنے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے، تو ہمارے تو اسکالرشپ بھی کافی سرپلس ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اقبال شاہ صاحب، ابھی بھی ملک صاحب نے بھی یہی بات کی تھی کہ ڈائریکشن تو سیدھی رکھے نا۔ ہاں جی۔ وہ ڈائریکشن اگر آپ کی سیدھی ہوگی، آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے کیا چاہیے، کس وقت چاہیے، تو پھر ہی آپ منزل تک پہنچتے ہیں نا جی۔ اس بجٹ میں ایجوکیشن کا بجٹ زیادہ کریں اور یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کا زیادہ کریں۔ دیکھیے دوسری بات یہ، ایسے نہیں بات بندے ہیلتھ کی کرتے، اگر آپ کا مزدور، آپ کا ورکر، آپ کا سٹاف ہیلدی ہوگا، خاندان سے پیچھے خوش ہوگا، تو وہ خوش ہو کے کام کرے گا۔ ٹھیک ہے، ملک صاحب سے پوچھتے ہیں، ملک صاحب دوست کہہ رہے ہیں کہ ہیلدی بھی ہونا چاہیے، ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے۔ ایجوکیشن کا بجٹ اور بے نظیر انکم سپورٹ کا بجٹ کا آپ پہ توازن اگر کمپیریزن کریں تو ہم نے مستقل ایک اڈا بنا لیا، پوری دنیا میں ریلیف ہوتا ہے، وہ فار دا ٹائمنگ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ اس وقت 700 بلین سے زیادہ تو ہم اس طرف بانٹ رہے ہیں، اور 8.5 لاکھ بندہ آپ کو پتہ ہے جب آڈٹ ہوا تھا تو سندھ کا نکلا تھا جو بڑا ویل آف لوگ ہے۔ اس مصیبت سے کب جان چھڑائیں؟ اقبال شاہ صاحب، جو بات آپ نے کی ہے وہ گیپس ہیں یا اس میں مال پریکٹسنگ ہے، مالا فائڈیز ہیں۔ اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں جیسے جو ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں وہ پروفیشنل اور ہیلدی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں کچھ لوگوں کو پاکستان کے سسٹم کو بھی پڑھنا چاہیے۔ پاکستان کا جو گورننس سسٹم ہے وہ ہم نے نیشنلائزیشن کے موڈ میں رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج بھی پاکستان میں گورنمنٹ ہم سے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے جو ریئلٹی نہیں ہے۔ جو ریئلٹی نہیں ہے اقبال شاہ صاحب، اس کے اوپر ایک پرسیپشن قائم کر کے کسی کو میرے ساتھ شراکت داری نہیں کرنے دیتے۔ سہیل اشاری صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے بزنس مین ہیں، ڈاکٹر صاحب کا سارے بزنس مینوں سے بڑا تعلق ہے۔ اگر میں دنیا میں کسی کو ہوں نا کہ میری کمپنی میں آ کے انویسٹمنٹ کر، وہ نہیں کرے گا، کیونکہ اگر آج میں چلا جاؤں FBR کے پاس کہ آپ کا میرا کوئی کلیئرنس ہے، وہ نہیں کرے گا، 6 سال مجھے انتظار کرائے گا۔ اگر میں چلا جاؤں وابڈا کے پاس، آپ کا میرا کچھ ہے، میرا میٹر کا جو ہے نام چینج کر دے کیونکہ میرا ڈاکٹر صاحب سے ایگریمنٹ ختم ہو گیا، تو مجھے سال لگ جائیں گے۔ ہم نے اوور ڈاکومنٹیشن کی ہوئی ہے، 560 گھنٹے چاہیے ایک بزنس مین کو گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ پہ ڈاکومنٹیشن پوری کرنے کے لیے، اور پھر آفیسر کی ڈسکریشن ہے کہ وہ کس کو مانے کس کو نہ مانے۔ تو دنیا میں جو انویسٹمنٹ گئی ہے نا، ابھی آپ امریکہ کی مثال لے لیں، وہ B2B گئی ہے۔ ٹرمپ صاحب امریکہ میں کوئی گورنمنٹ کے لیے انویسٹمنٹ نہیں لے کے گئے، وہ بزنس مینوں کو ساتھ لائے، انہوں نے کہا یہ بزنس مین ہے، یہ ان کے پاس پرائورٹی۔ آپ چھوٹی سی بات دیکھیں، یہ جنگ ہوئی، ہم نے جنگ میں اپنی سبقت کو اپنی رکھا۔ آپ کی شپنگ جو آج آ رہے کنٹینرز آ رہے ہیں، اس میں $300 کا انہوں نے وار چارجز لگا دی، جبکہ انڈیا کو 0 ہے۔ مجھے بتائیں کہ ہمارے پروفیشنل لوگ کدھر مر گئے ہیں جو جا کے شپنگ کمپنی سے بات نہیں کرتے کہ انڈیا کا سمندر اور پاکستان کے سمندر میں فرق کیا ہے، اس کے اوپر آپ چارجز زیادہ لے رہے ہیں، اس کے اوپر کم لے رہے ہیں، تو اس سے ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس صرف بجلی گیس کی نہیں ہے سر، ہماری ہر چیز کی ہے۔ اچھا، ایکسپورٹ اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں، آپ ایکسپورٹ میں اگر فرض کریں جو ہے $30 بلین امپورٹ کر لیتے ہیں اور $36 بلین کی آپ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، تو پرنسپل جو $6 بلین کی ایکسپورٹ کی آپ نے $36 بلین کی ایکسپورٹ نہیں کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ امپورٹ ورسز ایکسپورٹ ہوگی نا سر۔ آپ نے اپنے GDP میں لوکل انڈسٹری کو کتنا موقع دیا، لوکل آپ کے لوگوں نے کتنا پیسہ بنایا، پھر وہ پیسہ ری انویسٹ ہوتا ہے۔ جو فارنر آتا ہے پیسہ لے کے، وہ پیسہ نکال کے لے تھوڑے سے سجیشن ڈاکٹر صاحب، اب بجٹ تو جو بننا تھا بن رہا ہے، بن چکا ہوگا، صرف یہی ہے کہ IMF سے بات نہیں ہو رہی۔ آپ کو سجیشن بھی دینا کہ اس بجٹ میں کیا ہونا چاہیے۔ بالکل سر، میں بڑا موضوع یہی، اصل بات تو یہی ہے۔ دیکھیں سر کہ اچھا بریک کی طرف جانا ہے، واپس آ جاتے ہیں کیونکہ پھر تفصیل میں بات ہوگی۔ ناظرین، بجٹ 2025-26 پر ہم بات کر رہے ہیں، آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی ڈاکٹر حسن صاحب، یہ بتائیے کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ مسائل کیا ہیں، مشکلات کیا ہیں اور بیوروکریسی کیا ہے۔ اس وقت ملک میں ایک عجیب و غریب صورتحال سیاسی بھی ہے، کچھ سجیشن دیں کہ بجٹ آ رہا ہے تاکہ کوئی نہ کوئی تو بات ہماری سن لیں۔ دیکھیں سر، سجیشن تو بہت ساری ہے، لیکن میں عوام کو ریلیف کیسے دیا جائے، کیسے دیا جا سکتا ہے؟ 3 موٹی باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ پیدا ہوتا ہے نا $100 بلین تو ہم نے ایکسپورٹ جب ہمارے پاس کچھ بنانے کے لیے ہوگا دیں گے تو پھر ہی کر سکیں گے۔ فی الحال سوال یہاں یہ ہے کہ جو ہماری 28 یا 30 ارب ڈالر جو ہیں ہمیں اوورسیز پاکستانی بھجواتے ہیں، 1.5 کروڑ لوگ ہیں جو باہر اس وقت ہمیں پیسے بھجوا رہے ہیں پاکستان میں،
وہ والے، اور جو ہم 18 سے 19 بلین ڈالر جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں انکلوڈنگ ٹیکسٹائل، سپورٹس اور اسٹیل اینڈ وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ملا کے، تو یہ بن جاتا تقریباً 48-49 بلین ڈالر. یہ کیا آپ خرچتے ہیں؟ کیا یہ پبلک خرچتی ہے؟ کیا میں خرچ کرتا ہوں؟ یہ ختم کون کرتا ہے؟ یہ سر 3 ہیڈ آپ سن لیں بہت بڑے بڑے. آپ کی پیٹرول مجبوری ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے وہ ڈالر پہ لینا ہے. اور بھائی گاڑی آپ نے سوزوکی کار یہاں بنائی ہے، کرولا بنائی، ہونڈا بنائی، آپ نے جو ڈیلیشن پروگرام تھا یعنی کار کی مینوفیکچرنگ کا جو لائسنس آپ نے جاری کی ان کمپنیوں کو، ان بڑی فیملیز کو، آپ نے 2025 میں ان کو پوچھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ آپ یہ باہر سے اسپیئر پارٹ لا کے باہر کے یہاں سیمبل کر کے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے گاڑی بنا دی. وہ سارے پیسے کدھر جا رہے ہیں؟ وہ سارے پیسے تو ان گاڑی کے کمپنیوں کو چلے جا رہے ہیں جو ہمارے اوورسیز بھی بھیج رہے ہیں اور یہ بھی بنا رہے ہیں. اس کے بعد آ جائیں آپ کا یہ جو گھی کا آپ کا جو ہے، یہ جو پام آئل کا جو آپ کا ہے 6-6.5 ارب ڈالر، خدا کا نام لیں. آپ مجھے بتائیں، زمینیں خالی پڑی ہوئی ہیں، بلوچستان رقبہ ہی رقبہ موجود ہے، وہاں پر آپ یہ لگائیں. آلیو ہوا ہے شروع، لیکن آٹے میں نمک کے برابر ہے. آپ کیوں نہیں رسپانسبلٹی دیتے ان لوگوں کو جن کو آپ سارا کہہ رہے ہیں جی سیٹسفیکٹری آپ کی کارکردگی اور ترقی پہ ترقی انہیں دے رہے ہیں؟ ان سے پوچھے بھی کیا آپ نے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں آپ انہیں یہ ٹاسک دیتے جن کے پاس؟ دیکھیں، آپ پبلک کو کوئی ٹاسک نہیں دے سکتے. آپ ٹاسک اسی کو دے سکتے ہیں جس کے پاس کچھ اختیار ہے کرنے کے لیے. ساری پرکس اور پریولیجز اور عہدے کی اختیار کی جو انجوائے کر رہا ہے اس کو آپ کرنے تو دے رہے ہیں، اس کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے. اور دوسری بات، ابھی لشائی صاحب ایجوکیشن کا فرما رہے تھے جی کہ ایجوکیشن کی ایک سجیشن ہوتی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایجوکیشن لینے والوں کے ہدف اگر یہ ہوں گے کہ ہمیں عزت چاہیے، دولت بھی چاہیے، عزت بھی چاہیے، اور عزت انہیں کیسے ملتی ہے؟ وہ جی سی ایس ایس کر کے اسسٹنٹ کمشنر بنیں گے، وہ سی ایس ایس کر کے اے ایس پی لگیں گے، وہ سی ایس ایس کر کے جی کسٹمز میں لگیں گے. وہاں آپ مجھے بتائیں کہ آپ ان کے لیے تو پھر کسی ٹیکنیکلٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہ ہی ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اکانومی کا کیا بنے گا، اس ملک کی اکانومی چلنی ہے نہیں چلنی ہے، بننی نہیں بننی. آپ کی مستری کی عزت ہی نہیں ہے، آپ کے یہاں کو پلمبر کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، آپ کے یہاں کی پروفیشنل کا ڈاکٹر کی عزت نہیں ہے. اب میں آپ کو تازہ ایک مثال دے دیتا ہوں. ہم نے ہمارے بہت ہی مایہ ناز جو سی ایم انہوں نے کچھ ایم ایس معطل کیے. ایم ایس کیا ایسی کوئی اٹانومس پوسٹ تو ہوتی نہیں ہے، وہ انڈر دا سیکٹری ہیلتھ کام کرتا ہے. تو یہ کہاں کی ایک بات ہے کہ اس آدمی کو جو کہ ایک پروفیشنلی جو اپنی ایک پرتم پائیدان پہ تھا، سب سے اوپر لیول پہ تھا، اس نے ساری ڈگریاں اپنی حاصل کی، اور وہ جو بندہ وہ جو سیکٹری ہیلتھ بیٹھا ہے وہ آپ کو نے اس کی ایک جواب طلبی تک نہیں کی کہ تمہارے نیچے ہی سارا کچھ ہی ہوتا رہا اور تم سوئے رہے. اور یہ لوگ سر یہ ہے سجیشن اصل میں یہی ہے کہ آپ بجٹ میں وہ اصلاحات لے کے آئیں. آپ کہیں جی کہ ہمیں انرجی چاہیے تو ڈیمز بنائیں گے ہم، آپ اس میں، اور اسی طرح آپ جو ہے نا وہ باقی. لشائی صاحب کوئی سجیشن دیں کہ کیا حکومت کیا کرے؟ کوئی نئی بات. جی میں آپ کو دیکھیں دو چار موٹی موٹی باتیں ہی کرتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ سجیشنز بھی پھر ادھر ادھر چلی جاتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیکس ہر بندہ دے، ریڈی والے سے لے کے چھوٹی دکاندار سے لے کے شربت بیچنے والے سے لے کے بڑے انڈسٹری والا بھی ٹیکس دے، مگر اس ٹیکس کو ریشنلائز کیا جائے اور اس طریقے سے کیا جائے کہ سب وہ ٹیکس دے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو را مٹیریل اور مشینری ہم بناتے نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس جس چیز کا را مٹیریل پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے وہ بالکل ٹیکس فری 0 ریٹ پہ پاکستان میں آنا چاہیے، تاکہ آپ کی امپورٹ سبسٹیوشن ہو، انڈیجنسلی آپ اس ملک میں کچھ چیزیں بنائیں اور پھر وہ ایکسپورٹ کریں. یہ 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں تاکہ اس پہ کام کیا جائے. اور پھر ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ اس وقت چونکہ ہم جنگ بھی جیتے ہوئے ہیں، ہمیں اس مائنڈ سیٹ کے تحت اپنے ڈیمز بنانے چاہیے، فوری طور پہ اناؤنس کر دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ اس کنسنٹریشن میں ہیں کہ اگر وہ آپ کا پانی بند کر سکتے ہیں تو آپ اپنے ڈیمز بنا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں اناؤنس کریں تو پبلک کا ایک سینٹیمنٹ جو ہے نا وہ ایک دم سے بہتر ہو جائے گا. اور آپ ساری چیزیں جو ہے نا، کیونکہ ساری بات جو ہے نا کہ وہ معاشرے سے پیدا ہوتی ہے، فرد سے پیدا ہوتی ہے. اگر فرد ہیپی ہوگا کہ میری لیڈرشپ ٹھیک ہے، کام ٹھیک ہو رہے ہیں، تو مجھے بڑی امید ہے کہ میں پھر بھی 5-10 سال لگیں گے. لشائی صاحب آپ کا پوائنٹ ہے وہ آ گیا. جی شکریہ جی. ملک صاحب آپ بتائیے کہ سر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اس میں گورنمنٹ کی جو پرپوزلز ہیں تو نظر آئی گئی ہیں، کیا بجٹ کے بعد ہم ڈسکس کریں گے؟ کیونکہ زراعت کے متعلق ہم نے بات ہی نہیں کی. زراعت کہاں جائے گی؟
یہ ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہے. اقبال شاہ صاحب اصل چیز وہی ہے کہ ہم اپنے پورے انفراسٹرکچر کو ریوائز کریں. ہم نے اگر گندم کو سبسڈی نہیں دینی تو پہلے دن لارا نہ لگائیں. اگر ہم نے مشینوں پہ جیسے $1 بلین کی ہمیں منگوانی پڑنی ہے, کم ہوگی سر, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ پڑتا ہے جو انہوں نے کمیشن لینی ہے وہ تو ان کو مل جائے گی. یہ بات صحیح ہے. اب جب پچھلی گورنمنٹ نے آپ بزنس مینوں کو خود ہی منگوانے دینا سر, آپ گندم, مجھے خود ہی منگوانے دینا گندم. ہاں یہ بات میں نے مارکیٹ کرنا ہے, مجھے خود منگوانے دیں. اصل چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ صرف فیسیلیٹیٹ کرے اور انفراسٹرکچر پہ کام کرے. گورنمنٹ بزنس کے اندر بہت زیادہ دخل اندازی کرے گی تو ٹیکسیشن کا نظام بھی خراب کرے گی. ہمیں گورنمنٹ کو ٹیکس لے اور اس ٹیکس کو پبلک پہ ایمانداری سے لگا دے, اور بزنس مینوں کو اجازت دے کہ وہ خود ڈیل کریں. دیکھیں, اگر مجھے فیکٹری کے را مٹیریل لینے ہیں تو میں لے سکتا ہوں, تو مجھے پیٹرول چاہیے, میں کیوں نہیں لے سکتا. مجھے اگر کوئی مشینری لینی ہے میں لے سکتا ہوں. اور دوسری چیز ہے کہ اپنے ٹیکسیشن کا نظام کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا ٹیرف کم کریں. ہمارا بہت ہائی ٹیرف ہے دنیا کے مقابلے میں. تیسری چیز ہے کہ ملٹیپل سٹیجز ٹیکسز کو ختم کریں, اس کو ریشنلائز کر کے مختصر کریں. 3-4 سٹیپ جو کریں, فرض کریں سیل ٹیکس کو ریٹیل پہ لے جائیں, انکم ٹیکس کو آفٹر انکم لے لیں, تو اس سے بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ملک میں بہت سارے انویسٹرز آ جائیں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی کے لیے لوگوں کی ٹریولنگ کو آسان کریں. دیکھیں, ہماری فارن افیئر ایسی نہیں ہے جو لوگوں کو ٹریول کروا سکے اور ان کو ویزے دے سکے. جب میرا بزنس مین ٹریول ہی نہیں کر سکے گا تو وہ بزنس کیسے کرے گا؟ اور بزنس میں ایک ڈیل جانے سے نہیں ہوتی, اس کی ملٹیپل ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم فائنانشیل سٹرکچر کو ٹھیک کریں. سر, اگر ہمارا فائنانشیل سٹرکچر ٹھیک نہیں ہوگا تو بینک لون صرف بڑے لوگوں کو دے گا, چھوٹے لوگوں کو, ایس ایم ایز کو, کاٹیج انڈسٹری کو نہیں دے گا. جب وہ نہیں دے گا تو ہمیں اسے بھی پرابلم آئے گی. اور آخری چیز یہ ہے سر کہ ہمیں پورے انفراسٹرکچر میں لوگوں کو انویسٹمنٹ موٹیویٹ کرنا چاہیے. ٹرانسپورٹ سے لے کے ویئر ہاؤسز تک اور ویئر ہاؤسز سے لے کے دکانوں تک گورنمنٹ کو ڈے ٹو ڈے پالیسی نہیں بنانی چاہیے, ایک پرماننٹ پالیسی بنائیں. اور آخری چیز یہ ہے کہ دنیا میں کہا جاتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی, دنیا کے جو بڑے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں سسٹم سٹیبلٹی ہوگی تو ملک چلے گا, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, لاسٹ کمنٹ یہ ہے کہ اس وقت جو IMF کا سچویشن ہے وہ ایک ڈرونا خواب سا بن جاتا ہے. اسی پر رکھ کے ہم ساری باتیں کر لیتے ہیں. جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ پاکستانی عوام کے کون سے رائٹس ہیں. مثلاً ادارہ ہے, باپڈا ایک ہے, گیس ایک ہے, وہیں دکان سے لینا ہے, وہ ظاہر ہے جس مرضی شرائط پر دے. یہ کمپیٹیٹر ادارے تو جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو انگیج کر کے نہیں بنائے جا سکتے. اس کی بڑی مثال, بہت بڑی مثال موجود ہے پاکستان میں. آپ نے دیکھے کہ یہاں ایک PTCL ہوتا تھا, اب کسی صارف کو جانا پڑ رہا ہے کہ PTCL کا دفتر کسی کو پتہ بھی نہیں کہ کدھر گیا کدھر نہیں ہے. اب آپ کا وہ یو فون الگ ہے, فلانا الگ ہے, وہ الگ ہے, سب الگ اپنی سروس دے رہے ہیں. ورنہ وہ ایک ٹیلی فون ہوتا تھا جس کے لیے پھر آپ PTCL کے ایسے پیچھے جو ہے نا طواف کر رہے ہوتے تھے کہ جیسے پتہ نہیں وہ کیا ادارہ ہے. تو اسی طرح اگر آپ بجلی بنانے کے مطلب ایک کالونی جو ہے وہ, جس میں لاہور کی مثال دے دیتا ہوں یا کراچی کی ایک لے لیں مثال, ایک کالونی میں 20-25 ہزار گھر ہیں, اس میں کوئی 30-35 ہزار کے پورشن کرائے پہ دیے ہوتے ہیں, فیملیز رہتی ہیں. تو آپ دے دیں ان کو, کہ جی یہ 10,000 فیملیز کو آپ دے دو, 50,000 کو, 1 لاکھ کو, 2 لاکھ فیملیز کو اس طرح آپ کمپنیاں دے دیں, وہ ان کو اپنے دیں گی اور نہ بجلی کبھی بند ہوگی اور نہ کمپلیٹ کا ایک معیار ہوگا. آپ دیکھیں نا, اگر PTCL کو مجھے انٹرنیٹ دینا پڑے تو وہ تو اگر اکیلا ہو جائے گا تو جب مرضی جس کا مرضی بند کر دے. تو یہ کمپنی جس کے جو مختلف کمپنی جب آ کے انٹرنیٹ دیتی ہیں ان کی کمپٹیشن ہوتا ہے, تو وہ تو 1 سیکنڈ کے لیے بند ہونا ان کے بارے میں نہیں ہے, وہ بھاگ کے ٹھیک کرتے ہیں اس کو, کیونکہ انہوں نے اس کے لیے چارجز لے لے. شکریہ نشاد صاحب, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب اور ملک صاحب. آج آپ پروگرام دیکھ رہے تھے, اگلے پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. بجٹ 2025 اور 26 اس کے متعلق ہم نے بات کی ہے. دیکھیں حکومت کیا کرتی ہے. حکومت کا یہ کہ اچھے فیصلے کرے تاکہ ملک میں غریبوں کے لیے بھی کوئی ریلیف ہو. صرف کاروباری حکومت یہ اپنے ذمے نہ لے لے. اور یہ خاص طور پر ایک اسکیم ہے کہ تمام اداروں کو عام کر دیا جائے, کمپٹیشن میں لوگوں کو اجازت دی جائے کہ وہ بجلی پیدا کرنے کے ادارے بنائیں, گیس کے بنائیں, اور اس طرح دوسری چیزیں پیٹرول کے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.